अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों से सजी हफ्तावार नशिस्त के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की नशिस्त इस लिहाज से बड़ी ख़ास है कि इसमें बड़ा तनव्वुह है। हमारे साथ डॉक्टर अज़हर अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि मैं उनको अक्सर कहा करता हूं कि आप हर फ़न में यकता हैं और हर बात में हर मौजू पे गुफ्तगू करने की कुदरत रखते हैं। लेकिन हमने दो दोस्तों को ऐसे बुलाया है जिनका मौजू हमारी आज की ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है और हम उस पर अक्सर बात करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब, मजहबी स्कॉलर, एक आलिम और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के रेडियो और टेलीविज़न के ब्रॉडकास्टर। पूरी दुनिया इनको जानती है। हमें सादत हासिल है कि आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नजमुल इस्लाम साहब, डीन इंजीनियरिंग साइंसेस, बहरिया यूनिवर्सिटी। बहुत यंग डीन हैं। इनको देखने के बाद कभी कभी हैरत होती है कि इतनी कम उम्री में, इतनी यंग एज में इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी इन्होंने संभाली है और कुछ उसलूबी से अंजाम भी दे रहे हैं। तो ये फॉर्मल बातों के बाद डॉक्टर अज़हर साहब, अब हमें आज के मौजू के हवाले से लोग पूछा करते हैं कि आपका मौजू क्या है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा मौजू कोई नहीं है, यही हुस्न है हमारी बैठक का। दोस्त बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ मौजूआत छेड़ते हैं। तो सर्दी जा रही है, अब वो अंग्रेज़ों की तरह मौसम से बात शुरू होगी और जाते जाते भी नहीं जा रही। तो कुछ कहिए इसके बारे में। बस मेरा ख्याल है कि अब तो बस जा ही रही है। मेरा ख्याल है बस ये एक हफ्ता 10 दिन की बात है, उसके बाद उसकी वो काट ख़त्म हो जाएगी। सर्दी तो शायद फरवरी का महीना भी कुछ चले, लेकिन वो जो आपको सर्दी तंग करती है वो वाली सर्दी अब चली गई। अब ये जो 2-4 दिन धूप लग गई तो मेरा ख्याल है कि वो मामला आसान हो जाएगा। मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि आपने तारफ़ कराया, दो बड़े ही हमारे प्यारे दोस्त और बड़े मुअज़्ज़ज़ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बड़ी ख़ास जो बात इनमें आपने हबीबुर रहमान आसिम साहब के बारे में बात की, तो मैं कुछ दिन पहले कहीं बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था कि बदकिस्मती मेरी के बहुत देर से तारफ़ इनसे हुआ ज़ाती तौर पे, लेकिन इनकी आवाज़ से शनासाई बड़ी पुरानी है और इनको हर शख्स ने, ये भी बोलेंगे तो बहुत से हमारे नाजरीन को भी एहसास होगा कि ओह अच्छा, ये वो आवाज़ है। और एक बहुत बड़ी सादत के कुरान पाक का पूरा तर्जमा जो है वो इनकी ज़बान में रिकॉर्ड हुआ उर्दू में, और ये जानी पहचानी आवाज़ है। फिर वो बकौल ख़ुद इनके इकबाल के आशिकों में से भी हैं। तो हमारे लिए तो यही बहुत है इनके कुर्ब की वजह। और इसी तरह माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी जो हैं पेशे के एतबार से तो इंजीनियर हैं। शायद वैसे ये ख़ुद बताएंगे कि ये इंजीनियर कहना पसंद करते हैं अपने आप को या मुअल्लिम कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये इनके अंदर भी एक सोशल साइंटिस्ट छुपा हुआ है। इंजीनियर होते हुए भी जो इनको इंसानी और समाजी उमूर के ऊपर जो दस्तरस है, कुछ शेर व शायरी से लगाव है, इकबाल से भी मोहब्बत रखते हैं, और वो हमारे कुर्ब की भी एक वजह यही है। तो ये क्या है, आप जब अपने आप को देखते हैं तो किस सांचे में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? एक इंजीनियर को ज़रा एक टिपिकल ज़रा पढ़ा लिखा संजीदा सा काम, फिर ये शेर व शायरी का मजाज और तालीम। बहुत शुक्रिया एक तो आप हजरात का कि आपने मौका दिया, और फिर आज हबीबुर रहमान आसिम साहब के साथ भी बात करने का मौका मिलेगा, इनके साथ बैठने का। फॉर्मल मीटिंग्स में तो होता रहता है, लेकिन आज इनफॉर्मल बैठे हैं तो बैठक है एक, तो उसमें गपशप हो रही है। जहाँ तक आपने डॉक्टर साहब पूछा कि किस सांचे में अपने आप को करते हैं, तो मेरे ख़्याल में इंसान तो सारी उम्र ही तालिब इल्म रहता है। अब पेशे के एतबार से
یا کیا چوائسیز آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. تو سچ تو یہ ہے کہ جس عمر میں ہم نے چوائسیز کی، ہمیں شاید، مجھے خود اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ کون سی چوائس کرنی چاہیے تھی، اور شاید اس وقت انجینئرنگ اور طب ان میں سے کسی ایک کا کرنا تھا، انتخاب کرنا تھا اس وقت. اور یہ کافی پرانی بات ہے، آج کی بات نہیں، یہ 92-93 کی بات ہے جب میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا. تو بہرحال اس کے اندر ایک یہ تھا کہ ان دونوں میں سے تو یہ تھی، اور پھر الیکٹریکل سے اس وقت کچھ شغف تھا، فزکس تھا. آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ اتنے نوجوان نہیں ہیں. یہ انہوں نے بتا دیا. جب 90 کی دہائی کا ذکر کیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ اتنے نوجوان ہیں، اس سے زیادہ نوجوان ہیں جتنے ہم سمجھتے تھے. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے جب آپ ایک اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں دلچسپی تھی تو پھر اس حوالے سے تو دلچسپی آج بھی برقرار ہے، اور ہر شعبے کے اندر بے مثال ترقی بھی ہوئی ہے اور ہماری زندگیوں کا حصہ بھی بنا ہے. لیکن انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس، یہ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 دہائیوں کے اندر بہت زیادہ انہوں نے ہماری سماجی زندگیوں کو بھی متاثر کیا ہے، صرف ہمارے ملکی سطح پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں جو شعبے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور کچھ نہ کچھ اپنے طور پر وہ کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ نے کہا کہ باقی جو باقی ہیں اصناف ہیں یا شعبے ہیں ان کے ساتھ جو دلچسپی ہے، تو میں ایک بات ویسے اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں، اور میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو جب ہم باقی تو بہت سارے مضامین پڑھا رہے ہیں، مجھے بڑا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچوں کو تاریخ، فلسفہ کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنی آج ہم ریاضی کو دے رہے ہیں. میتھمیٹکس آج کمپلسری ہے، پہلے 12-13 سال میں اسلامیات ہے، مطالعہ پاکستان، پاک سٹڈیز ہیں، لیکن ہمارے بچے تاریخ سے نابلد رہتے ہیں. جب آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہوتی ہے تو پھر آپ پھر اس میں آپ ایکسپلور کر پاتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کن شعبے ایسے ہیں جن میں ان کی کنٹریبیوشنز بہت زبردست ہیں. صرف ایک چیز کو، کسی ایک شعبے کو پکڑ لینا یہ مناسب نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں 3 دہائیاں یا 2 دہائیاں پہلے 2 صدیاں یا 3 صدیاں پہلے ایسے نہیں تھا کہ کوئی ایک شخص اگر ریاضی دان ہے تو اس نے اور کچھ نہیں کیا. بڑے بڑے پینٹرز جو ہیں انہوں نے فزکس میں بھی کنٹریبیوشن کی ہے، میتھمیٹیشینس نے کنٹریبیوشن اس میں، باقی شعبوں میں بھی ہمارے علماء جو گزرے ہیں انہوں نے ان کی کنٹریبیوشنس بھی، علماء دین کی کنٹریبیوشنس بھی. دماغ جب چلتا ہے تو پھر ایک سمت میں نہیں ایک سمت میں نہیں رہتا. تو دلچسپی تو ضرور ہے، اور میں ظاہر شعر و شاعری سے بھی ہے، اور حضرت علامہ اقبال کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جس محفل میں بیٹھا ہوں یہاں تو اقبال کے عاشق بھی ہیں اور اقبال کو فالو کرنے والے بھی ہیں. ہم تو صرف محبت رکھنے والے ہیں ان سے، اور جب کبھی آپ جیسے بڑوں سے ہمیں موقع ملتا ہے ساتھ بیٹھنے کا تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھ کر جائیں، اور پھر جب کبھی کلاس میں ہوں یا کہیں اپنی فیکلٹی کے ساتھ ہوں تو اچھے خیالات کو شیئر بھی کیا جائے. اصل میں بیٹھک کا مقصد جی بالکل. اصل میں وہ ڈاکٹر صاحب نے جو آغاز کیا، وہ آواز تو آپ کی بھی ماشاءاللہ بہت ہی اثر انگیز ہے، پہلے جملے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا. لیکن تعارف میں آپ کے جملے کی اصلاح نہیں بلکہ اپنے تعارف کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں. یہ بس ایسی وہ نشان ہماری پیشانی پر لگا دیا گیا ہے، اور مسلسل چونکہ ریڈیو ٹی وی میں بولا جاتا ہے تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جس کا جو نام ہے اس نام کا اثر ہونے کی بنیاد پر اسلام کے اصل اسکالر تو نجم الاسلام کو ہونا چاہیے. ہم تو محبت کرنے والے لوگ ہیں، محبت کی بات ہے ہمارے نام کا. رحمان بھی تو محبت کرتا ہے نا، محبت کرنے والے لوگ ہیں. جو رحمان سے محبت کرے گا اس سے پھر. تو اس محبت کی بنیاد پر وہ جو سردی گرمی کا ذکر ہوا تو مجھے مان خیال آیا کہ یہ محض احساس کا ہی نام ہے، سردی اور گرمی کا بیرونی اثر جسے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن محبت کی دنیا میں رہنے والے لوگ وہ اس ظاہر کو دیکھتے تو ہیں لیکن زیادہ متاثر وہ اندر سے ہی ہوتے ہیں. نہ جانے اندر کب اچانک نیا موسم آ جائے اور سردی گرمی میں بدل جائے اور گرمی بہار میں بدل جائے اور بہار خزاں میں بدل جائے. ایک ہی نشست میں سارے موسم بعض اوقات یکے بعد دیگرے مختلف کیفیتوں میں آتے رہتے ہیں. وہ ایک زمانے میں
کہی تھی، ایک غزل، اس کا ایک شعر ہے کہ تم کیا گئے کہ شہر ہی ویران ہو گیا، تم کیا گئے کہ شہر ہی ویران ہو گیا، تم تھے تو پھول پیڑ تھے سارے ہرے بھرے. تو وہ پھول پیڑ تو بعد میں بھی ہرے بھرے تھے، لیکن وہ جو دیکھنے والے کی آنکھ نے اسے ایک دوسرے منظر میں دیکھنا شروع کر دیا. تو اس اعتبار سے سارے موسم ہمارے اندر ہیں، اور جب جی چاہے اس موسم کو بدلا بھی جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب یہ جو مختلف قسم کے رنگ لیے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب چاہے اپنے موسم کو بدل سکتے ہیں. بات تو بڑی زبردست کہ وہ نفسیات کی طرف لے گئے ہمیں کہ یہ آپ کے اندر کا موسم جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈٹرمن کرتا ہے. لیکن وہ میرے جیسے شخص جس کو سردی زیادہ لگتی ہو، اس کو پھر بھی اندر کا موسم جتنا مرضی اچھا ہو، وہ سردی کا احساس بہرحال رہتا ہے تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ اصل میں پیرایا اظہار اتنا شاعرانہ تھا کہ اس کے جواب میں اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے بڑی خوبصورت اندر کے موسم کی. کہتے ہیں کہ وہ آدمی کب سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے جب سب سے زیادہ ہجوم میں رہتا ہے، اور اس کے ارد گرد کچھ لوگوں کے ایسی رونقیں لگی رہتی ہیں. صوفیاء کا یہ طریقہ تھا، بڑے بڑے شاعروں اور سوچنے والوں کا طریقہ تھا کہ وہ تنہا ہوتے تھے، ایک دنیا آباد ہوتی تھی. بالکل. اور وہ دنیا جو تھی فکر کی تھی، خوبصورتی کی تھی، رنگا رنگی کی تھی. وہ فیض کا پھر ایک شعر مجھے ایسے یاد آتا ہے کہ مدھے غزال چشمہ ذکر فراق یاراں، جب چاہا کر لیا ہے کنجے قفس بہاراں. تو یہ مرضی کی بات ہے کہ جب آپ جو موسم چاہیں طاری کر لیں. لیکن موسموں کے بعد سے ڈاکٹر صاحبان نجم الاسلام صاحب بھی موجود ہیں، اور ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب بھی. میرے ذہن میں ایک عجیب سی بات آئی ابھی بیٹھے بیٹھے کہ سائنس کا ذکر ہوا. آپ نے سائنس کو ادب کے ساتھ اور فلسفے کے ساتھ جوڑا، اور حبیب الرحمان عاصم صاحب نے موسموں کی بات کی. موسمی تبدیلیاں تو سائنسی فنومنا ہے. تو یہ ایک بڑے عرصے سے، جب سے جدیدیت کا دور شروع ہوا، تو ایک بحث بھی شروع ہوئی تھی، سائنس اور مذہب. تو سائنس اور مذہب کے اندر بودھ ہے یا قربت ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اکثر بحث ہوتی رہتی ہے کہ جی مذہب کا سائنس سے اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سائنس کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس سر میں؟ ڈاکٹر صاحب میں اگر صاحب آپ بھی شریک ہوں گے، آپ آغاز کرنا چاہیں تو نہیں، آپ سر. میری اس میں جو تھوڑا بہت دیکھنے سننے کا موقع ملا ہے اور اہل علم کی مجالس سے جو کچھ سیکھا ہے، اصل میں ہم کچھ افراد کی خامیوں اور خوبیوں کو اس نظریے کی خامیاں اور خوبیاں بنا دیتے ہیں. اگر افراد کے اندر خامیاں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نظریے کے اندر بھی وہ خرابی موجود ہو. افراد میں یہ خرابی آئی کہ جو ایک خاص بود و باش اور اپنے لباس کی بنیاد پر مذہبی پہچان رکھتے تھے، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا غیر اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. میں مذہب کی عمومی بات کرتا ہوں. یورپ میں بھی اس کا آغاز ہوا، اور رشیا میں بھی اس کی ہمیں جھلک دکھائی دیتی ہے. مذہبی طبقے نے اپنی ایک خاص دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اور باقی لوگوں کو اپنی گرفت میں مضبوط رکھنے کے لیے کچھ ایسی باتیں شروع کر دیں اور ایسے طریقے اختیار کر لیے کہ ہر جو نئی بات آ رہی ہے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرو، کیونکہ یہ جو نئی بات آئے گی یہ ہماری دکان جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے. اس لیے کسی بھی نئی چیز کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے بالآخر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب انہوں نے سائنس اور سائنس میں جو لوگوں کے تجربات تھے اس کو اس کا نشانہ بنایا، جبکہ جو اصل مذہب کے شناسہ لوگ تھے اور ان میں زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، وہ تو سائنس کو مذہب کا حصہ اور مذہب کو سائنس کا حصہ ہی سمجھتے رہے ہیں. یہ سائنس کیا چیز ہے؟ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا، ایک انسائکلوپیڈیا میں سائنس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ ایک آرگنائزڈ نالج کو کہا گیا ہے کہ سائنس یہ کیمسٹری اور بایولوجی کا نام نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کا نام نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی میں مختلف جو سلیقے اختیار کیے جاتے ہیں یہ ان کا نام نہیں، یہ تو آرگنائزڈ قسم کا
اور یہ کائنات اس سے زیادہ آرگنائز چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور مذہب کائنات کو کب چھوڑتی ہے؟ اور مذہب کائنات سے باہر رہ کر کہاں زندہ رہ سکتا ہے؟ جس نے کائنات بنائی ہے اسی نے مذہب کی کچھ تعلیمات، کچھ جینے کا سلیقہ اتارا ہے. اور اس کی وجہ سے میں سابقہ قدیم علماء کو جب دیکھتا ہوں تو امام جعفر الصادق جو ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور ایک رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن انہی کے تعارف میں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے بہترین کیمسٹ تھے، یعنی کیمسٹری میں ان کی مہارت. اور پھر اس کے بعد جب آپ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم میں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تعلیم کے حوالے سے، آپ نے بھی سوال کیا، تو سابقہ تمام کے تمام علماء جو مختلف میدانوں میں ایک بڑے جو ہیں وہ مینار نظر آتے ہیں، ان سب نے قرآن سے آغاز کیا، اور کسی نے فلک پہ جا کے اس کی انتہا کو پہنچایا، کسی نے پودوں کے اندر جا کے اس قرآن کی آیات کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کسی نے انسانی بدن کی چیر پھاڑ کر کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تلاش کرنا شروع کر دی. یعنی اللہ تو ایک ذریعہ ہے اور اس کے کلام اس کو ذریعہ بنایا. اور پھر دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، اس میں سائنسی اور اللہ ہی اللہ ہے. جہاں اللہ ہے وہاں سائنس ہے، جہاں سائنس ہے وہاں اللہ ہے. کیا بنیادی طور پہ وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ مطلب آپ دماغ کو، اپنی صلاحیتوں کو محدود نہیں کر سکتے. وہ آپ نے تلاش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، جاننا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کائنات میں، کس طرح ہو رہا ہے. اب اس کے لیے اپنے اپنے طریقے اور راستے ہیں. حبیب الرحمان صاحب نے جو بات کی اس کے بعد کچھ اس میں اضافہ کرنا تو شاید بہت مشکل ہوگا، لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کئی دفعہ، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے کہ یہ ساری بات شروع ہی تب ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آج کل کے دور میں کہ جب ہم دین اور دنیا کو علیحدہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم شاید اپنے زندگی کے اندر باکسز بنانا چاہتے ہیں جہاں پر دین کچھ علیحدہ چیز ہے اور دنیا علیحدہ چیز ہے، جبکہ یہ علیحدہ تو ہے ہی نہیں. میرے خیال میں یہ علیحدہ ہے ہی نہیں. ہم جس وقت بھی جو بھی ایک عمل کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی جو مذہب ہے، ان مذاہب نے ہمیشہ انسان کو رہنمائی فراہم کی ہے، اور جب وہ رہنمائی موجود ہے تو اس کے بعد یہ فرق نہیں رہتا. جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، سائنس اپنے لوگوں کی کاوشوں کی بنیاد پر، جیسے مجھے چونکہ میرا ڈومین ہے تو مجھے یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ایک لگتی ہے انسانوں کی زندگیوں میں کہ یہ جو لہریں ہیں یہ ہمارے پاس موجود تو ازل سے تھیں، لیکن انسان نے پچھلی ایک صدی کے اندر ان کو ایسے کر دیا کہ آج موبائل فون ہماری زندگی کا حصہ بن گیا. اب اس کے فوائد بھی ہیں، اور اگر اس کا استعمال جس طرح کیا جائے، اب اس کے لیے آپ کا مذہب بھی، آپ کا سماج بھی، وہ آپ کو ایک رہنمائی فراہم کرے گا. اگر تو آپ رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں اور اس پہ رہتے ہیں تو آپ صراط مستقیم کے قریب ہیں. اگر آپ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں تو وہ تو ازل سے ایسی چیزیں موجود ہیں. اور شاید انسان جو، اگر ہم مغرب کی بات کرتے ہیں، وہاں پر کچھ صدیاں پہلے یہ چلی کہ ظاہر ہے کوئی بھی اگر نظام ہوگا چاہے، اور پھر اس کے بعد اگر مذہب بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ بہرحال پابندیاں انسان پر ہوتی ہیں. پابندی سے انسان بھاگنا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر بہانے سائنس پہ کے پیچھے تلاش کرے یا کسی اور چیز میں، تو یہ اس کی اپنی کم فہمی کہا جا سکتا ہے، یا اس کو اور ایفرٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر سیکھنے کی. لیکن میرا نہیں خیال کہ سائنس اور مذہب کوئی دو مختلف ایسی چیزیں ہیں. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتی ہیں. اور میں مذہبی سکالر تو نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو بزرگان گزرے ہیں یا ہمارے جو اپنی حدیث اور قرآن کی تعلیم ہے اس کے اندر تو ایکسپلور کرنے کو، سیکھنے کو اور آگے بڑھنے کے لیے تو ہے. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے مذہب جو ہیں وہ تو دنیا میں ایک اچھا نظام قائم کرنے کے لیے آئیں، تو اس میں سائنس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی کنٹریبیوشن ہے. یہ علیحدہ مختلف نہیں ہے میرا خیال. میں ایک اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کیا چیز ہے. تو میں نے تو کہا کہ آپ بتائیے، ہماری کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہیں. تو انہوں نے کہا کہ دنیا تو محض ایک وقت کا نام ہے. یہ وقت جب تک آپ کے پاس ہے دنیا آپ کے پاس ہے، وقت آپ کے ہاتھ سے نکلا تو دنیا ختم ہو گئی. اب اس وقت کو آپ نے جو ہے نا اس میں کون سا رنگ بھرنا ہے، یہ آپ کی اپنی جو ہے وہ کاوش ہے، اپنی محنت ہے. دنیا وقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جب وقت ختم ہوتا ہے تو پھر دنیا ختم ہو جاتی ہے، آخرت شروع ہو جاتی ہے. اور عجیب بات ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے یہ آخرت کے لیے نہیں بھیجا، یہ تو دنیا کے لیے بھیجا ہے. گویا کہ جس میں ہم جی رہے ہیں دین تو اس کے لیے آیا ہے. آخرت میں تو اس کے نتیجے آئیں گے. آخرت میں نہ نماز پڑھی جائے گی، نہ روزے رکھے جائیں گے، نہ سچ بولنے کی، نہ جھوٹ بولنے کی. وہاں تو یہ تمام کیفیات ہی ختم ہو جائیں گی نا. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جب تک اللہ نے تمہیں وقت دے رکھا ہے نا، وقت زندگی ہے، یعنی گویا کہ جب تک تمہیں زندگی دے رکھی ہے بس اس زندگی کو سلیقے سے جتنا تم گزارو گے اتنا ہی تم دین کے اندر رہو گے. جیسے بد سلیقہ ہوتے چلے جاؤ گے دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. ہم نے بدقسمتی سے دین اور دنیا کو الگ کر کے دین کو دنیا سے نکال دیا. جب دنیا سے نکال دیا تو پھر دنیا کے سارے معاملات خود بخود اس سے الگ ہونا شروع ہو گئے. بھی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے اس مجلس میں جانے کا، تو پھر چلو الگ ہو جاتے ہیں. تو دین اس میں سے الگ ہوا اور دنیا اس میں سے، حالانکہ یہ تو ایک ہی کیفیت کا نام ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک وہ جو بات موبائل کی کر دی تو وہ خواہ دھیان میرا چلا گیا کہ وہ بھی ہم باہر بیٹھے کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کو ہم نے کیسے کب کہاں پہ استعمال کرنا ہے. یہ بھی جو ہے ایک میرا خیال ہے کہ وہ شاید من حیث القوم سکھانے کی بالکل بھی ضرورت ہے، اور وہ شاید ہم سکھا نہیں پاتے. کہ آپ موبائل کا یہ استعمال دیکھ لیجئے، ٹریفک کا جو حال ہے اس وقت، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت شاید ہم فارغ ہیں تو اسی کے دوران گفتگو کر لی جائے کہ ابھی 20 منٹ ہم وہاں جا رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. حالانکہ آپ ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں جس پہ آپ کی پوری کنسنٹریشن چاہیے، جو کہ ڈرائیونگ ہے. جا لیکن آپ اور اس کی وجہ سے جو پھر ٹریفک کا حال ہوتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ آپ تو مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں. وہ مسجد میں بھی اکثر موبائل کی گھنٹی جو ہے وہ بجنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ آداب کی طرف ہم دھیان کیوں نہیں دے پاتے؟ یہ کو ہماری کوئی بنیادی تربیت کا کچھ اثر ہے یا کوئی ہمارے خمیر کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف رخ ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے ذریعے سے سیکھنا سوال کا چاہتے ہیں، جواب کچھ تو لگتا میرے ہے. پاس نہیں ہے، لیکن ایک سماجی علوم کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میں نے پڑھا ہے، مجھے آئنسٹائن یاد آتا ہے کہ آئنسٹائن نے ایک مضمون لکھا تھا مذہب کے بارے میں، افادیت کے بارے میں. اس نے ایک جملہ لکھا وہ مجھے دہرانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ جہاں میری سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے میرا مذہب شروع ہو جاتا ہے. اور اس طرح شروع ہوتا ہے کہ سائنس جن سوالوں کے جواب مجھے نہیں دے سکتی، مذہب مجھے ان سوالوں کے جواب دیتا ہے. مثلا موت، سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے کہ موت کیوں واقع ہوتی ہے. زیادہ یہ کہے گا کہ آپ کا ہارٹ بند ہو گیا تھا، جا بس اس سے زیادہ مطلب نہیں ہے. خوف کا معنی کیا ہے؟ سلیقہ زندہ رہنے کا جو ڈاکٹر اظہر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا ہے، زندگی سماج میں زندہ رہنے کا طریقہ. سائنس تو آپ کو موبائل فون دے سکتی ہے، ٹیلی ویژن، کیمرہ اور سہولیات دے سکتی ہے، لیکن آپ کو ان کو برتنے کا سلیقہ اور قرینہ نہیں دے گی. وہ آپ کو دے گا سماج. اور سماج کو مربوط کرنے کے لیے وہ جو ڈرکہائم نے کہا تھا، ڈرکہائم یہ کہا تھا کہ مذہب کا سب سے بڑا کام ہے سوشل کنٹرول، یعنی معاشرے کو اعتدال میں رکھنا اور زندہ رہنے کے لیے کچھ قواعد وضع کرنا جن کے اوپر ہم عمل کریں. اب یہ یہاں آ کے سائنس اور مذہب ایک ہو جاتے ہیں، اور بلکہ ایک ہیں، کیونکہ سائنس کا کام کیا ہے؟ کائنات کے اندر موجود حقیقتوں کو ایکسپلین کرنا. کوئی نئی حقیقت خود سے پیدا نہیں کی، سمندر بھی، پہاڑ بھی، سب کچھ موجود ہے. لہریں جیسے انہوں نے کہا جی لہریں تھیں، بتا دیا. اور ابھی بہت سی چیزیں، وہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے، دمادم صدائے کن فیکون. تو وہ بات صورتحال تو یہ ہے نا. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے کہ بھئی قرینہ کہاں سے آئے گا. یہ موبائل فون کی جو آوازیں ہمیں بعض اوقات ناپسندیدہ طریقے سے سنائی دیتی ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنائی دیتی ہے ایک غیر موزوں جگہ پر،
جہاں پر گانے بج رہے ہوں، شور ہو رہا ہو، وہاں ایک دم موبائل میں گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری ٹون جو ہے وہ کسی بہت ہی ناپسندیدہ گانے کی لگی ہوئی ہے، تو وہ ایک دم بجتا ہے تو ہوتا ہے کنٹرول نہیں ہے آپ کا. تو اس سلسلے میں یہ بات ہونی چاہیے نوجوانوں کی. اگر وہ پسندیدہ گانا بھی ہو نا تو تب بھی جگہ بنا تب بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہ زیادہ خوبصورت بات ہے. اس لیے کہ وہ جس کے ساتھ آپ تعلق اور بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، درست، یہ آداب کے خلاف ہے کہ ایک بڑی ہستی کے مقابلے میں ایک بہت ہی دوسری طرف توجہ ہو جائے. یعنی اگر مجھ سے میرا بیٹا یا میرا کوئی طالب علم بات کرتے کرتے رخ پھیر دے تو مجھے انتہائی ناگوار گزرے گا. بالکل. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اچانک توجہ ادھر ادھر ہو جائے. ڈاکٹر اظہر صاحب نے ایک بات کی، آپ کی اجازت سے آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں ضرور، کہ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. اس تعارف میں مجھے قطعاً کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا حجاب مجھے منع کرتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. خود مسجد کا جو تصور ہے نا، مجھے تو یہ بھی بعض اوقات کھلبلی سے مچا دیتا ہے میرے اندر کہ یہ ہے کیا، یہ مسجد کیا کسی چار دیواری کا نام ہے؟ اور کیا اللہ میاں اس چار دیواری کے اندر رہتا ہے اور مجھے ملنے کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے اس چار دیواری میں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ جگہیں، کچھ اوقات انسان مخصوص کرتا ہے صرف کنسنٹریشن کے لیے. وہ کنسنٹریشن کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ میرا تعلق مسجد سے نہیں، میرا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے. اور جس اللہ کو میں مانتا ہوں، آپ اور ہم سب مانتے ہیں، اور کائنات کی ساری مخلوقات مانتی ہیں، وہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. تو جس قدر ادب و آداب اور احترام مجھے اللہ کا اس چار دیواری کے اندر کرنا چاہیے، اسی قدر باہر بھی کرنا چاہیے. تو اس لیے جو سلیقہ ہم مسجد کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں، خرابی سب سے بڑی یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں وہ نظر نہیں آتا اور ہم اس تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں. اگرچہ تضادات سے بنی ہوئی ہے دنیا، لیکن ان تضادات کے درمیان میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت اتفاق اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے. اس اتفاق سے چیزیں بنتی ہیں اور اس اختلاف سے چیزیں بگڑتی ہیں. اس لیے کہ لوہا، پتھر، مٹی یہ سب چیزیں مختلف ہیں، لیکن آپس کے اتفاق سے عمارت بن سکتی ہے، کوئی کارآمد چیز بن سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کے اندر کا جو ماحول ہے اس کو باہر کی دنیا میں لانے کی ضرورت ہے. ہم اللہ میاں سے مسجد کے اندر ملاقات کر کے السلام علیکم کر کے واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میاں پھر چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آئیں گے. باہر جا کر اس کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مسجد اور باہر کے درمیان میں تفریق کی صورت میں کسی خانوں میں بند نہ رکھیں. اللہ کائنات کا مالک ہے اور وہ ہر مقام اور ہر جگہ موجود ہے. باہر کیا اسی مسجد کے وہ دروازے پہ ہی آپ دیکھ لیجیے جس طرح آپ نے وہ جوتے رکھے ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے وہ وہیں پر اس کا آپ نے جو بات ایک اور دوسری فرمائی وہ بہت ہی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ، اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے بھی، کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ احترام، محبت ہے، لیکن محبت وہ جو کہتے ہیں کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اگر ادب نہ رہے تو پھر محبت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دم توڑنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے ایک اللہ والے نے کہا کہ ایک نوکر تھا کسی بزرگ کا، تو انہوں نے اپنے اس نوکر کو ایک دفعہ خادم کو بلایا اور کہا کہ بھئی وہ میرا جو ہے نا وہ برتن اٹھا کے لے کے آؤ. نام نہیں لیا، نام اس کا محمد بخش تھا. تو اس خادم نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج صاحب وضو سے نہیں ہے، کیونکہ جب محمد کا نام لیتے ہیں تو وضو کے بغیر لیتے نہیں ہیں. یعنی اگرچہ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ حکم ہے اس کا، لیکن ادب کا اپنا ایک عالم ہے، اس کی دنیا ایک الگ ہے بالکل. اور کیسی عجیب بات ہے کہ ہم نعت کی صورت میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صورت میں اس قدر بے احتیاط بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ اس کا لحاظ کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ محبت کے قرینوں میں سے پہلا قرینہ ہے. سائنس کے حوالے سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو سائنس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، تو ایک تو ہے کہ کائنات
کو ایکسپلور کرنے کی جو بات ہوتی ہے، اور کائنات کو جب بھی آپ ایکسپلور کرنے کی کوئی بھی کوشش کرے گا وہ فطری طور پر آخرکار وہ حق تک اس کو پہنچنے کا ایک رستہ ہے. سائنس ایک رستہ ہے، بے شمار اس کے ہیں. جو سائنس کے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا وہ تو جسے ہم اپلائیڈ سائنس یا اپلائیڈ انجینئرنگ کہتے ہیں، کہ اس میں ہم سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی کہ سائنس سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر سہولتیں لے کر آئی جائیں. چاہے جیسے ابھی ہم مائک کی بات کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس موبائل فون ہے، یا باقی چیزیں، فاصلے سمٹ جائیں، رابطے آسان ہو جائیں، اس سے ہماری باقی زندگیوں میں آسانی آ جائے. کپڑا ہم نے پہنا ہے، یہ کیسے ہو، یہ ساری مشینیں یہ کام کرتی ہیں. تو اس سے حق کی پہچان بھی ہے، مذہب بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں. یہ تو سائنس کے حوالے سے. جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تربیت کا تعلق ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ آنے والی جنریشن اس سے شاید ان چیزوں میں پیچھے رہ رہی ہے، اور شاید اپنے بارے میں وہ ایک نوسٹیلجیا یا اس کی کیفیت بھی ہوتی ہے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم بچے تھے یا ہم جب جوان تھے تو ہمیں تربیت پہ جو وقت صرف کیا ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے بڑوں نے، ہم اب بھی ہیں جی، اور ہمارے بڑوں نے اور ہمارے اساتذہ کرام نے اور ہماری سماج نے جو ہماری تربیت کے لیے وقت صرف کیا، وہ وقت جو آج ہم صرف کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ وقت اس سے کہیں زیادہ تھا. تو جب آپ ایک چیز پر زیادہ وقت صرف کریں گے تربیت کرنے کے لیے، تو پھر اس کا آپ کا معاشرے کے اندر بھی چیز نظر آئے گی. آلدو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا موضوع ہے، اس میں ظاہر ہے جو سماجی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، ان کا بھی تعلق ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ. کہ عبادت گاہوں کی جو ہماری مسلمانوں کی عبادت گاہیں مغرب میں ہیں جس طرح ہم نے انہیں رکھا ہوا ہے، اور جو ہم مشرق میں یا ترقی پذیر ممالک میں جس طرح کر رہے ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. تو کبھی کبھار مجھے اس کا تعلق تربیت سے بھی لگتا ہے، اور کبھی کبھار جو معاشی اور معاشرتی حالات ہیں اس سے بھی لگتا ہے. ایک ایسے ہے کہ ہم بچوں کو یا اپنے نوجوانوں کو جو شام کو جو کچھ وہ ابھی ہم میڈیا پہ جیسے ایک اپنے یونیورسٹی کے میں چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو ہم انہیں شام کو کیا سکھا رہے ہیں. اگر ہم بچے تھے تو اس کی وجہ جو بھی تھی، مجبوری بھی تھی یا جو بھی تھا، تو ہم اگر اشفاق احمد کو سن رہے ہیں تو آج کے اشفاق احمد کے ساتھ، آج کے حبیب الرحمن عاصم کے ساتھ ہم اپنے بچوں کا کتنا وقت ان کو گزار رہے ہیں. تو یہ جب بات ہے، کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہم کریں گے. تو یہ میرے خیال میں، اور پھر ہم اگر اپنے ادارے کی بات کریں تو ہمیں بھی ایک اپنی وہ پالیسی بنانی چاہیے، اس پہ غور و فکر ہوتا ہے. مغرب کی ہم بات تو بہت کرتے ہیں کہ بہت آزادی ہے، اور بعض اوقات الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کہ مادر پدر آزادی ہے. میں نے تربیت کا وہاں پر بہت زیادہ، جتنا کچھ عرصہ مجھے وہاں پر رہا، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ تربیت کا بہت سارے ذرائع سے تربیت ہو رہی ہے. اور تربیت ہمیشہ بٹھا کر لیکچر دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، اور وہ کچھ ہڈن پالیسیز ہوتی ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. ان تھنک ٹینکس کا پھر جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارے ادارے کے لیول پر ہو اور چاہے ہمارے ملک کے لیول پر ہو، تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکیں. جب تربیت میں ہم وقت صرف کریں گے تو پھر اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. اس کو میرا خیال ہے کہ آپ بحریہ یونیورسٹی نے اسی لیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے جب ہم کانسیپٹ پیپر لکھ رہے تھے. اقبال چیئر کا قیام، سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز کا قیام، وہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے طالب علموں کو اس طرف لائیں اور ان کو اس پہ ایکسپوجر دیں. کتنے اس میں کامیاب ہیں ہم یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تو پہلا قدم ہے. لیکن ایک کوشش ہم نے یہ کی ہے، گوشہ اقبال بھی شروع کیا، آپ کو بھی وہاں زحمت دیتے رہے، آپ آئے، تو ایک احساس تو ہے کہ ہم نے اس طرف چلنا ہے. اب یہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ مربوط طریقے سے، بہتر طریقے سے آگے لے کے چلیں گے تو بات بنے گی. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی، اس سلسلے میں بحریہ یونیورسٹی، چونکہ میں یہاں پڑھاتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو اس لیے میری ہر بات کو سمجھا جائے گا کہ میں شاید اپنی ادارے کے ساتھ کسی تعصب کی وجہ سے اس کی تعریف کر رہا ہوں. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس نے مجھے خوش کیا. میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو ایک مشنری کالج میں پڑھتا تھا، جو زمانے میں کرسچنز کی ملکیت تھا، اور وہاں پہ پاسٹر آتے تھے اور وہ ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کئی دفعہ احساس ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے. بحریہ یونیورسٹی میں آ کے میں نے ایک روایت بڑی توانا دیکھی
کہ بحریہ یونیورسٹی نے وہ جو بالالتزام جس کو کہتے ہیں مشکل اردو میں، کہ بڑی محنت کے ساتھ یہ کہا کہ ہمارے ہی اساتذہ میں سے فیکلٹی کا ایک کوئی جید پڑھا لکھا ٹیچر وہی جمعے کے دن خطبہ دے، کیونکہ یہ خطبہ دینا ایک ٹپیکل ٹریڈیشنل کنونشنل مولوی کا کام نہیں ہے، یہ کسی عالم کا کام ہے، اور ہم میں سے جو اساتذہ اتنے پڑھے لکھے ہیں وہ یہ فریضہ انجام دیں۔ تو حبیب الرحمن عاصم صاحب کو اس سلسلے میں ہمارے چونکہ ساتھی ہیں اور ہم سب میں یہی سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس معاملے میں، تو ان کو یہ سعادت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ یہ میں ویسے آپ سے اتفاق نہیں کرتا اس بات پہ، آپ کا اتفاق کرنا اس معاملے میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ علم کا فیصلہ جو ہے وہ آپ اپنا خود نہیں کریں گے۔ علم کی پہلی پہچان جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کیا کیا نہیں آتا، اور دوسروں کو معلوم ہو کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے۔ تو ہم فیصلہ کریں گے، یہ ڈیموکریسی کی بنیاد پہ ہم اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ بیٹھک میں نہ کیا جائے، اس کا فیصلہ کسی اور جگہ یہ تو اوپر ہوگا اصل فیصلہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی آپ کی جو بات ہے نا وہ میں اس میں تائید بھی کرتا ہوں، اور حقیقت میں یہ بہت ضروری ہے، اور جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں یعنی آدمی اس کے لیے قدم آگے بڑھائے، کتنا کامیاب ہوتا ہے کتنا کامیاب نہیں ہوتا، میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے کامیاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے قدم تو اٹھایا۔ صحیح، یعنی جو قدم اٹھانا ہے وہ اگر غلط بھی چلا جائے گا تو تب بھی اسے اندازہ ہوگا کہ یہ قدم غلط ہو گیا ہے، چلو اس کو درست کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اپنی جگہ پر بالکل جمع ہوا ہے تو جمود تو تازہ پانی کو بیکار بنا دیتا ہے، جمود جو ہے وہ تو زرخیز مٹی کو پتھر بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جمود جو ہے یہ انسانوں کو بھی جن انسان نہیں رہنے دیتا، اس لیے کوئی بھی قدم اچھی نیت سے اچھے ارادے سے کیا جائے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ رنگ دکھائے گا، اور اس کے جو اگر خراب جو اثرات ہوں گے اس کو درست کرنے کے لیے دوسرا کوئی اور بندہ آ جائے گا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا فرمان جو ہے نا وہ عظیم الشان نظر آتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ تربیت جو ہے نا وہ لیکچرز سے نہیں ہوتی، لیکچرز ایک ذریعہ ضرور ہے۔ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک لیکچر ہی کی کیفیت ہے، سب مل کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو، لیکچر، واعظ، نصیحت جو بھی کہہ دیا جائے یہ ایک ذریعہ ضرور ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو تاکہ تمہارے بچے تمہاری عزت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دوسروں کی خواتین کا احترام کیا کرو تاکہ لوگ تمہاری خواتین کا احترام کریں۔ گویا کہ ایک اصول بتا دیا کہ یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، کرو گے تو وہ بچے تمہیں دیکھیں گے کہ تم اپنے دادا کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی اماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح بات کرتے تھے، تو بچے وہی چیز سیکھتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں جو بھی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے سکھانے کو موقع دیا، اختلاف بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدھ دفعہ لڑائی بھی مختلف موقعوں پر ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ بھرپور طریقے سے بڑی سی گالی دو اس کو، لیکن ہماری اماں ابا نے اور والدین نے گھر میں کچھ ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ جی چاہنے کے باوجود گالی زبان پر ہی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ایک لاشعور میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ یہ کوئی بری چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، جتنا مرضی غصے میں آ جاؤ لیکن یہاں پر قابو رکھو گے تو انسان رہو گے۔ بڑی اچھی بات کی کہ جو دیکھ کے سیکھتا ہے انسان وہ شاید سن کے اتنا اثر نہیں ہوتا کہ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے کردار سے سیکھے گا، چونکہ ہم سارے معلم بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ پھر آپ اس کو عملی طور پہ بھی دکھا سکیں کہ ہمارے تو مذہب میں بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پہلے انہوں نے عملی طور پہ اپنی زندگی دکھائی، اسٹیبلش کی، اس کے بعد پھر وہ پیغام ان کے ذریعے پہنچایا گیا کہ اب یہ بات سمجھو کہ کون کہہ رہا ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے۔ تو وہ بڑا ضروری ہے کہ ایک استاد جو ہے اس پہ ایک ایڈیشنل ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے کہ وہ اپنے کردار، اپنی گفتگو، اپنی بود و باش وہ اس کو ایسا رکھے
کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو وہ ایک آئیڈیل بھی ہوتے ہیں نا، وہ ٹیچرس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ علم کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ واقعی اگلوں کا دل کرے کہ ہاں جی. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے، ظاہر ہے ہم نے پڑھا، بے شمار استاد ہماری زندگی سے گزرے، کچھ جو ابھی قریب جن سے آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو بھول جاتے ہیں. جی بالکل. اور بچپن کے کئی استاد آپ کو یاد ہیں جنہوں نے آپ کو واقعی کچھ سکھایا. وہ میں شاید اپنی کلاس 1-2 کے استادوں کے بھی آپ کو نام لے دوں گا، اور آپ اگر میرے کالج کے استادوں کا پوچھیں تو شاید مجھے یاد نہ ہو. تو یہ بڑا ضروری ہے وہ کہ اصل میں فیضان نظر جو ہے نا، کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے، یہ فیضان نظر ہے. اور میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا حصہ اس کا استاد کو بھی دینا چاہیے کہ اگر فیضان نظر پیدا کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو شاگرد پھر اچھے پیدا ہوں گے. اور ہم جو پروڈکٹ ہیں، آپ نے اظہار کیا جن چیزوں کا، ہم سب اس کیفیت سے گزرے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں آج بھی ہم ان کے ممنون احسان ہیں، اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ آتا ہے تو انہوں نے جو بہت کچھ بتایا تھا اس میں سے کچھ ایک ذرے، کچھ قطرے بچ گئے تھے تو ہمارے پاس وہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اقبال کا جو شعر بیان کیا، یہ بہت ہی عظیم الشان اور عجیب بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں پھیلا رکھی ہیں. مجھے یہ شعر ایک اللہ والے کی مجلس میں سیکھنے کا موقع ملا. پڑھا تو پہلے سے ہوا تھا، آپ نے جو فرمایا نا کہ فیضان نظر، پڑھا پہلے سے ہوا تھا، سیکھا بہت اچھا. فیضان نظر جو ہے، اقبال نے دونوں چیزوں کو جو ہے نا اہمیت دی ہے. فیضان نظر کی ضرورت بھی ہے اور مکتب کی کرامت کی بھی ضرورت ہے. اچھا. دونوں کی. اور اس لیے کہ مکتب کی کرامت جو ہے وہ جناب حاجرہ سے مل رہی ہے، اور فیضان نظر جو ہے وہ جناب ابراہیم سے مل رہا ہے. واہ 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 واہ. تو اس لیے فیضان نظر کی اپنی ضرورت ہے اور مکتب کی کرامت کی اپنی ضرورت ہے. دونوں مل جائے تو پھر اسماعیل جیسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. واہ واہ. ایک نئی جہت کے ساتھ آپ نے اس شعر کی تشریح کی. بہت زبردست. اچھا ویسے چلیں، یہ تو اب بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آپ نے تل شکری کھائی ہے کبھی؟ جی نہیں، میں نے اتفاق نہیں ہوا، لیکن بتائیے کچھ اس کے بارے میں. یہ میں تو نہیں بتا سکتا، یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ مطلب ایک تو اس میں کیا سائنس ہے، اور کیونکہ یہ ان کے علاقے کی سوغات ہے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی جو یہ خاص بنوا کے لاتے ہیں تو وہ، اور اس موسم میں خاص طور پہ جو ہے چونکہ وہ سردی میں یہ بڑی زبردست ہوتی ہے. تو یہ کیسے بنتی ہے؟ اس کا کوئی خاص نسخہ ہے جو آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں؟ سر خاص نسخہ تو میں نے خود کبھی بنائی تو نہیں، لیکن بنتی دیکھی ضرور ہے. تو گھر میں بھی بنائی جاتی تھی، جب ہماری والدہ صاحبہ آتی تو وہ بناتی تھیں. اس کے بعد تو یہ ہے کہ ابھی ایکسپرٹس ہمارے، میرا تعلق فتح جنگ سے ہے، ضلع اٹک. تو ہمارے علاقے میں تل، سردی کے حوالے سے تل اور گڑ، ان کے لیے، ان کے ملا کر ان کو بنائی جاتی ہے، اور اس میں ڈرائی فروٹس بھی شامل کر لیے جاتے ہیں. مونگ پھلی چونکہ ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، ضلع اٹک میں مونگ پھلی بھی ہے، تل بھی ہیں اور گڑ بھی. تو مضافات سے یا ساتھ جو ہمارے ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں ان میں یہ چیزیں جو لوکل ہیں، تو یہ کافی زمانے سے ہمارے علاقوں میں یہ چیز بنائی جاتی ہے، اور سردیوں میں بڑی یہ کھائی تو ہے، لیکن اس نام سے واقف نہیں تھے ہم کہ گڑ اور تل، اور اس میں شاید تھوڑا سا دیسی گھی بھی موجود ہوتا ہے. اور وہ سردیوں میں سوغات ہمارے بچپن میں گھر میں موجود رہتی تھی کہ ہم کبھی کبھی اس کو کھایا جائے میوے کے طور پہ. تو بڑی زبردست چیز ہے وہ، لیکن آج کل کے بچے بھول گئے یہ سب چیزیں. وہ اسی لیے ہم نے اشارتاً کہہ دیا تھا کہ ہمیں یاد رہے، اگر کہیں کوئی مل جائے کوئی تحفتاً تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں بڑے بھولے ہیں تو بچوں نے تو بھولنا ہی بھولنا.
بڑے نہیں بھولے گا، ڈاکٹر بچے نہیں بھولے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی بات میں جو شرارت ہے اس کو آپ سمجھیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کی طرف جو اشارہ کیا ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو اب ہم مجھے اور ڈاکٹر حبیب الرحمان آصم صاحب کو بھی شامل کر دیں اس میں، اور جب بھی وہ موقع ملے تو یہ ثواب حاصل کریں آپ. یہ انشاءاللہ جلد ہی سر اس ویکنڈ پر یہ ثواب حاصل کرنے کی بشرطِ حیات کوشش کی جائے گی. میں آپ ویسے تو آپ کا اپنے بارے میں بات کرنے کا دل کم کرتا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کلام پاک کا ترجمہ اردو زبان میں ریکارڈ کرایا، اگر وہ اس کے بارے میں کوئی بتائیے کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح نگاہ انتخاب آپ پہ کس کی پڑی، وہ تھوڑا سا کچھ اگر ہماری دلچسپی کے لیے. بھری بز میں راز کی بات کہہ دی. وہ جو نا مشکل ہے، اس کی وضاحت پوری کرنا تو قطعی طور پر مشکل ہے، اور شاید مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہی ہوا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور کرم کا اشارہ اگرچہ اللہ رب العزت نے کئی ماہ پہلے دیا، اور ایک بہت ہی عظیم الشان ہستی کے ذریعے سے دیا، اور ان کا ذکر میں اس مجلس میں کر کے اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا. ریڈیو پاکستان کی طرف سے ایک دفعہ فون آیا کہ اس طرح ہمارا ارادہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ ریکارڈ کرنے کے لیے، تو آڈیشن دینے کے لیے مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ بھی آ جائیں. تو میں بھی چلا گیا، اور وہاں لکھا ہوا تھا کس آواز نے وہاں آنا ہے. کرم کا آپ نے بھرم رکھ لیا. تو اس کرم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، اور یہ ترجمہ کوئی 1.5 سال کے اندر جو ہے وہاں ریکارڈ ہوا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فضل یہ فرمایا کہ اسی ترجمے کے دوران یہ خیال پیدا ہوا، اور آپ کی اجازت سے اور آپ تمام احباب کی اور دوستوں کی، کہ پاکستان میں اور بر صغیر میں، دیگر دنیا میں، لیکن بر صغیر میں یہ مرض زیادہ ہے کچھ، کہ ہم نے سیکٹس کے اندر لوگوں کو، افراد کو تقسیم کر رکھا ہے، جی. اور اسکالرز کو بھی تقسیم کر دیا ہے، علم کو بھی تقسیم کر دیا ہے. تو اس ترجمے کے دوران کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہے کہ ترجمہ ریکارڈ کر رہا ہوں. کس کا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہے کہ مولانا فتح محمد جالندری صاحب. اچھا. یعنی وہ تاثرات مختلف الگ الگ سے محسوس کیے جاتے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا ترجمہ جو ہے نا وہ اکٹھا کیا جائے، اس کو ایڈٹ کیا جائے کہ جس پر کسی فرد کی چھاپ نہ ہو، کسی فرد کی چھاپ نہ ہو. تو ہمارے ہاں بر صغیر میں دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، مختلف مکاتب فکر، اہل تشیع کے بھی بہت سارے افراد. تو پھر ایک ارادہ یہ ہوا کہ کوئی جتنے بھی مکاتب فکر کے جید علماء جن کے درمیان میں کوئی ایسی تعصب والی کیفیت نہ پائی جاتی ہو، اور جن کا ترجمہ مستند ہے، اس کو دیکھ کر ایک نئی ترتیب جو ہے نا وہ دی جائے. تو اس میں کوئی ہم نے 5 سال لگائے، اور تمام مکاتب فکر کے، بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کے تراجم سامنے رکھ کر ایک ترجمہ ایڈٹ کیا، اور اس کو بھی پھر ریکارڈ کیا، اور وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اور بحریہ یونیورسٹی کے حوالے سے ایک یہ اچھی خبر بھی ہوگی انشاءاللہ. اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس ادارے نے اس کو ریکارڈ کیا تھا، اس پورے سلسلے کو، ان سے بات چیت تقریباً ہو چکی ہے، تو وہ اس بات کی اجازت دیں گے، اور ہم وہ ترجمہ انشاءاللہ بحریہ ریڈیو کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے نشر کر سکیں گے انشاءاللہ. یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے. بہت اچھی خبر. اس اچھی خبر کے ہم نے جان بوجھ کے لوگوں تک پہنچایا آخر میں، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی بات کی گنجائش بچی نہیں ہے. اتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں. ڈاکٹر حبیب الرحمان آصم صاحب، نجم الاسلام صاحب، آپ اور میں حقیر آپ کے ساتھ موجود تھا. اس قسم کی نشستیں کبھی کبھی اگر ہو جائیں، ہماری بیٹھک میں اس طرح کے لوگ آتے رہیں تو بیٹھک سج جاتی ہے. ہمارے پاس اور تو سجاوٹ کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ ہیں جو سجاتے ہیں آپ جیسے. اور اس سجاوٹ کے ساتھ اس خوبصورت محفل کو چاہتے تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال
نہ چاہنے کے باوجود کبھی جانا تو ہوتا ہے. تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.